बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। अमानत साहब, हम बात कर रहे थे सूरतुल आराफ की उन आयात पे जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुकालमा है। मुकालमा हुआ, वहाँ पे जादूगरों ने जो एक अपना जादू का मुज़ाहरा किया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मोजा दिखाया। यहाँ हम सारी बात कर रहे थे और ग़ालिबन 130 नंबर आयत से हमने अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना है। अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आयात जो हमने पहले पढ़ी उनमें जो बयान किया गया था ना, वो ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके आने से पहले और अब हमारे तो हालात ज़्यादा बदतर हुए हैं, बुरे हुए हैं, यानी हमें ज़्यादा सताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम को ये खुशखबरी भी दी कि भाई तुम्हें ज़मीन में इस्तिखलाफ, खिलाफत या हुकूमत और इक़्तिदार और तुम्हें विरासत तुम्हें मिलेगी। ये जो फरमाया, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, तो लिहाजा जो अल्लाह का रसूल होता है उसकी ज़िंदगी में हुज्जत तमाम भी होती है और ज़मीन पर गलबा भी उसको हासिल होता है। कुरान पाक ने कई और मकामात पर इस बात को बयान किया है। अब ये तो बात हो गई उनके साथ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और जिन्हें वो ग़ुलामी से निकालना चाहते थे। जी, चूँकि जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए, आप तशरीफ़ लाए और कौम को इस्लाम की तरफ राग़िब किया, तो वाज़ेह बात है कि फ़िरौन और उसके जो हवारी थे उन्होंने फिर जुल्म में, तशद्दुद में इजाफ़ा कर दिया। तो जिसकी वजह से कौम ने ये कहा कि भाई पहले भी हम मुशक्क़त में थे, मुसीबत में थे, जुल्म में, और अब बल्कि उसमें इजाफ़ा हो गया आपके आने के बाद। तो अब आगे जो फरमाया वो ये है कि फ़िरौन और फ़िरौन के जो हवारी हैं और जो लोग उसके साथ हैं, अब जब वो नाफरमानी पर उतर आए तो अल्लाह की तरफ से फिर एक आज़माइश आप कह लीजिए या उनको वार्न करने का जो तरीक़ा होता है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में आप इनको शुमार कर सकते हैं। यानी फरमाया, वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔना बिस्सिनीना वनक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। और हमने फ़िरऔन वालों को कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला कर दिया। यानी सनीन से मुराद वैसे तो ये सालों के लिए बोला जाता है, यानी ईयर्स जिनको हम कहते हैं, लेकिन ये इससे मुराद कहत जो हो जाती ना पैदावार, उसकी कमी, उसके लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। और वनक़्सिम मिनस समरात, और पैदावार की कमी। समरात, समर वैसे तो फल को कहते हैं, यानी इससे मुराद पैदावार है जो होती है। तो उस कमी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि हमने मुब्तला किया, लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। यानी इंसानी ज़िंदगी में आने वाला कोई दुख है, कोई मुसीबत है, तो वो दर हकीकत इंसान के लिए एक अल्लाह की तरफ से एक घंटी होती है कि जो बजती है और इंसान को मुतवज्जे करती है कि भाई तुम अपनी इस्लाह कर लो और ख़ुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। यानी एक लिहाज से ये भी खुदा की रहमत है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि बंदा नाफरमानी की हालत में दुनिया से चला जाए, कुफ्र की हालत में चला जाए, तो वो ये चाहता है कि इन तरीक़ों से भी बंदा अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अब इन पे तो आजमाइश इसलिए आई कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने लग गए थे और वो उसी शिकवे और शिकायत वाली कैफियत में आ गए थे। तो हम जब देखते हैं एक जो नेक, परहेज़गार, मुत्तकी इंसान है दुनिया के अंदर, बहुत से देखते हैं, जब उन पे आजमाइशें आती हैं तो उन पे आजमाइश आने के पीछे हिकमत क्या होती है? उनके पीछे जो आजमाइश होती है, यानी जो हिकमत होती है उस आजमाइश, वो दर हकीकत खुदा की तरफ से उनके लिए एक इम्तिहान ही होता है। जैसे हमने आजमाइश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कोई उनकी ज़िंदगी में दिक्कत आती है, कोई तंगी आती है, तो वो दर हकीकत खुदा की तरफ मज़ीद वो मुतवज्जे होते हैं। यानी सब्र
جس مقام پر وہ ہوتے ہیں تو وہ اس سے بھی اعلیٰ مقام پر صبر کے فائز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دنیا کا تصور جو اسلام پیش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ فانی ہے اور انسان کے لیے آزمائش کا گھر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث پاک ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پر جو بھی انسان کی زندگی میں گزرتا ہے اس بنیاد پر ہم کسی حوالے سے کوئی فیصلہ کن بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک۔ وہ ایک نیکوکار کے لیے آزمائش ہے اور جس کی بنیاد پر آگے اس کے لیے مزید اجر اور مزید خدا کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے وہ ایک گھنٹی ہے جو بج رہی ہے اور ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک صالح انسان اپنے آپ کو بنا لے، اپنے آپ کو خدا کا فرمانبردار بنا لے۔ ٹھیک، صحیح۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، لیکن جب ان پر حسنہ آتی ہے یعنی کوئی خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ ہمارے لیے یہ، یعنی ہمارے لیے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا ہمارے اعمال یا اس وجہ سے ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں جاتا۔ صحیح۔ اور اسی طریقے سے سورۃ النساء میں بھی جو منافقین کا طریقہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف آئی تو کہتے تھے کہ من عندک، یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی طرف سے، اور اگر کوئی اچھائی آتی تھی، خوشحالی آتی تھی تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ یعنی قرآن پاک نے اس بات کو رد کیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک لوگوں کا توہم ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ نافرمانی کرتے ہیں پیغمبر اور پیغمبر کے پیروکار، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو معبود ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس ناراضگی کی وجہ سے پھر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی یہ وہی بات جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ بیان سے کیا کہ ہاں یطیروا، یعنی یہ فعل، یہ نحوست، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ کتنا بالکل واضح قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ نحوست، یہ فعل اور یہ جو اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف جہالت ہے، اس کا کوئی دین سے، کوئی مذہب سے، کوئی روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، فرمایا کہ خبردار ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدبختی ہے، یہ جو فالگیری ہے، یہ جو نحوست ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق تکلیف آتی ہے۔ یعنی اچھا کرو گے تو اس کا نتیجہ پیغمبر کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں تمہیں اچھا ہی اس کا صلہ ملے گا، لیکن اگر تم برے کام کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر اس کا نتیجہ تم پر اسی طرح نافذ ہوگا۔ قرآن پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس کو بیان کیا کہ بھئی یہ جو تمہاری نحوست ہے یہ تمہارے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، یہ جو تمہاری کتاب ہے، یہ لکھا ہوا جو کچھ ہے، یہ تمہارے گلے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہرگز یہ خیال کرنا کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی انسین طاقت ہے یا کوئی وجہ، کوئی سبب ہے کہ جس سے یہ سارا کچھ متاثر ہوتا ہے، تمہارے اعمال کا، کردار کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو تمہارا کردار ہے، اخلاق ہے، اس کے مطابق اعمال جو ہے نتائج مرتب کرتا ہے۔ مولانا صاحب میں ایک سوال یہاں سے پوچھنا چاہوں گا، اکثر جب خواتین کو لے کے بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تو روایات ہیں مختلف جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں، پھر ان کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں جو ایک صنفی تعصب ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس پہ رہنمائی کیجیے گا۔ ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے کہ عورت، مکان اور گھوڑا یہ بدشگونی یا نحوست کی علامتیں ہیں۔ یہ تو بڑی بائسٹ جو ہے نا وہ اس کی تشریح ہمارے ہاں کی جاتی ہے، یا یہ ایک وہ بات ہے؟ بعض جگہوں پر مکان کی جگہ تصویر کا بھی لفظ آتا ہے، تصویر، گھوڑا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جب یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت، تصویر اور گھوڑا یہ منحوس ہوتے ہیں یا ان کی نحوست ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ دیر سے حاضر ہوئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، اس سے پہلے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہودی کہتے ہیں۔ اچھا، یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں نحوست کے علامت۔ تو یہ اس طرح دیکھیے بالکل ہی اس کا جو پس منظر ہے
وہ بدل جاتا ہے. تو یہ ان کے ہاں اس طرح کے تصورات موجود تھے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی وہ بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے جو گھوڑے کے حوالے سے گھوڑے کی بڑی تعریفیں آپ نے کی ہیں, وفاداری ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کی جان مارنا ہے, اس کی بہادری ہے, وہ اس کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے مکان, اللہ کے رسول نے مکان کو بہت بڑی سہولت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت قرار دیا کہ انسان کے پاس سواری ہو, انسان کے پاس اپنا اچھا مکان ہو, اس کے علاوہ انسان کا لباس اور کھانا پینا اچھا ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اور انسان کو کیا چاہیے کہ یہ ساری سہولتیں اللہ نے اس کو عطا کر دی ہیں. تو لہٰذا دیکھیے, اگر ایسی روایت آپ کو مل بھی جاتی ہے نا, تو جو اللہ کے کلام سے, کتاب اللہ سے ٹکراتی ہے, متصادم ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 99% جو آپ کی تعلیمات ہیں اس سے اگر اس کا کوئی تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے, تضاد ہوتا ہے, تو واضح بات ہے کہ ہم اس کو ہم رد کر دیتے ہیں. آپ نے تو آ کے عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا, ماں بہن بیٹی کے حوالے سے سب کے حقوق کا تعین کیا, اور اس کو اتنی عزت دی, ان کی تعلیم و تربیت پر کتنی زیادہ خوشخبریاں سنائیں جنت کا حقدار ہونے کا. تو یہ کس طرح یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ روایت یعنی ہمارے ہاں کس طرح سے چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے, اس پہ مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم, ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی آپ نے اس کی تصحیح کی, اس حدیث کی جو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہود جو ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے کتاب ملی. تو ان کے ہاں یہ تصورات عورت کے حوالے سے جیسے کہ بیان کیا گیا وہ منحوس ہے, یہ انہوں نے کہاں سے ڈرائیو کر لیا ہے؟ دیکھیے, ہمارے ہاں مسلمان ہیں ہم, تو ہمارے ہاں بھی تو یہ اس طرح کے توہمات پائی جاتی ہیں, بہت زیادہ ہیں. ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, اور جو اس توہم کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا جادو کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کی باتیں جن کے اندر فالگیری بھی ہوتی ہے, نحوست کا اپنا ایک تصور ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں, لیکن آخر ان کے اندر بھی تو یہ جہالت کی باتیں آ جاتی ہیں نا. تو یہی صورتحال قوم یہود کی بھی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی یہ باتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو لہٰذا اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ان میں یہ کہاں سے آئیں, اسی طرح ہی آئی جیسے آج ہمارے اندر بھی مسلمانوں کے اندر ہیں. اور اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے, جس سے ہماری نسبت اور جس سے ہمارا تعلق ہے, اس کتاب کو ہم اپنے لیے مرکز نگاہ بنائیں, مرکز فکر بنائیں, مرکز تعلیم بنائیں. جب ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو پھر ان تمام جہالتوں کا اور توہمات کا خود بخود علاج ہو جائے گا. ہم نے تو یہ بھی تصور بنایا ہوا ہے کہ ایک گاہک اگر صبح آ جائے اور وہ ادھار مانگ لے تو سارا دن نحوست والا گزرتا ہے. مطلب اس طرح کے ہمارے سامنے چیزیں ہیں. ہمارے صاحب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ انسان اتنا عجیب ہے, ہم خود بھی, میں اگر اپنی مثال سامنے رکھوں تو مصیبت اور شدت کے دنوں کو گنتا رہتا ہے. بیمار ہو گیا تو 4 دن ہو گئے ہیں بیماری کو, 1 مہینہ ہو گیا ہے بیماری کو, ہاسپٹل میں اتنے دن گزرے ہیں. لیکن اسی کے پیرالل جب اس بیماری اور اس شدت کے بعد جب راحت کے ایام گزرتے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی انسان نے یہ راحت کے جو ہے نا وہ ایام گنے ہوں کہ میں اتنے سال خوشحال رہا ہوں, چلو اب تنگی کوئی معاملہ آ گیا ہے, شدت آ گئی ہے تو اللہ کا اس پہ شکر ادا کیا جائے. انسان کا یہ رویہ اور یہ اس کی نفسیات کیوں ہے کہ شدت کے دنوں کو گنتا ہے اور راحت کے دنوں کو بالکل نہیں گنتا؟ اصل انسان کا امتحان یہی 2 جذبے ہیں, 2 رویے ہیں. قرآن پاک نے جہاں پر امانت کا ذکر کیا, آسمانوں اور زمین پر اللہ نے پیش کی, پہاڑوں پر پیش کی, تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. اللہ نے کہا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. یعنی ایک طرف اللہ نے یہ امانت اس پر ڈالی, یہ اختیار ہے, تو واضح بات ہے کہ اگر متضاد رویہ نہ ہو یا متضاد یہ ارادہ نہ ہو تو پھر کبھی انسان کا امتحان بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, کہ جب انسان کو کوئی شر, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ شور شرابہ کرتا ہے, جزا و فضا کرتا ہے, چلاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے یعنی خوشحالی, تو پھر یہ اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے, اپنے تک محدود کر لیتا ہے, پھر وہ دوسرے تک نہیں جانے دیتا.
آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اگر 100 کماتے ہیں تو ہم 100 میں سے بڑی مشکل سے 1 روپیہ بھی نکال دیں تو بڑی بات ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ 99 جو ہیں وہ ہم اپنے پاس رکھیں. کوئی ہوتا ہے کوئی اور چیز ہے, کوئی چیز بھی ہے, یعنی دوسروں تک اس کا فیض نہیں پہنچنے دیتے. یہ انسانی رویہ ہے اور یہی در حقیقت انسان کا امتحان ہے. لیکن جو آپ نے کہا, دیکھیے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, اس کا انحصار ہوتا ہے انسان کی تربیت پر. یعنی میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں, میں اس سے بال کٹواتا ہوں, وہ باربر ہے, اور میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا شکر کرنے والا ہے کہ ہر حال میں اس کے منہ سے میں شکر ہی سنتا ہوں. بالکل بے شک, یعنی اس نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. یعنی کہ جو حلال روزی کما رہا ہے, جس کے 2 بچے معذور ہیں, ایک بچی وہ تندرست ہے, صحت مند ہے, ٹھیک ہے, خود اس کو 1-2 پرابلمز ہیں, مسائل ہیں صحت کے حوالے سے, اب وہ کام کر رہا ہے, لیکن میں نے اس کے منہ سے کبھی بھی شکوہ نہیں سنا, کبھی شکایت نہیں سنی. ہر دوسرے تیسرے جملے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی جو صحبت ہے, آپ کی مجلس ہے, وہ در حقیقت آپ کو تیار کرتی ہے. میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا درس سن رہا ہوتا ہے, اس نے لگا رکھا ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا درس ہے, یا کسی اور شخصیت کو وہ اپنی دکان پر اس نے لگا رکھا ہوتا ہے. لوگ گانے لگاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں, لیکن وہ درس لگا دیتا ہے, وہ باتیں سنتا رہتا ہے, قرآن زیادہ سنتا ہے. اب اس کے اثرات خود بخود انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں. تو یہ جو شکوہ اور شکایت کا معاملہ ہوتا ہے, یہ بھی اگر انسان اپنی اصلاح کرتا رہے تو پھر شکوہ شکایت کی جگہ پھر شکر اللہ کا وہ جگہ لے لیتا ہے. مان صاحب ابھی جیسے شعیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ راحت کی چیزوں کو نہیں گنا جاتا ہے, تو مجھے تو وہ لگ رہا ہے وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شکوہ کرتے تھے بنی اسرائیل کہ بھی اگر راحت ہے, سکون ہے یا نعمتیں ہیں تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کا بھی تو رویہ پھر یہی ہے جو گنتے نہیں ہیں. یہ رویہ فرعون کا, اور فرعون کے جو پیروکار تھے ان کا یہ یعنی رویہ تھا کہ بھئی وہ اگر کوئی خوشحالی تھی تو وہ اپنی طرف سے, اور اگر کوئی تکلیف آئی تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ موسیٰ اور موسیٰ کے یہاں موجود ہیں, پیروکار ہیں, اور یہ چونکہ ہمارے جو معبود ہیں ان کے خلاف ہیں, بتوں کے خلاف ہیں, تو لہٰذا اس لیے یہ تکلیف ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اب جو بات میں کر رہی ہوں نا کہ بھی ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ آ گئی نعمتیں, راحتیں مل گئیں, تو اس پہ ہم سکون تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اور زیادہ عاجزی نہیں پھر بندے میں ہونی چاہیے کہ اور زیادہ انسان کو نعمت زیادہ آ گئی تو انسان کو زیادہ عاجز ہونا چاہیے, لیکن انسان کا جو رویہ ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جی مان صاحب, اگلی آیت. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر عاجزی اور شکر گزاری پیدا کرنی ہے نا, تو پھر اپنے اوپر نہ دیکھو, پھر اپنے نیچے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم بہت سے لوگوں سے اچھے ہو, اس چیز کو مد نظر رکھو. ناشکری پیدا ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں اتنی ترقی کر گیا یا آگے نکل گیا, میں اس سٹیج پہ کیوں نہیں پہنچا. ہم نیچے کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ہم سے بھی کم تر ہیں. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں خدا کی. دیکھیے سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, معذور ہیں. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں, وہاں پر گردے واش ہو رہے ہیں, آپ تھیلیسیمیا کے بچوں کو آپ کوئی ہاسپٹل خالی نہیں ہے. کسی نہ کسی حوالے سے اللہ نے ہمیں یہ صحت دے رکھی, اس سے بڑھ کر بھی بڑا کوئی نعمت ہو سکتی ہے خدا کی. بالکل بالکل. اب اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 132 ہے, وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو مسحور کرنے کے لیے تم خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ, جادو کرنے کے ہم کوئی بھی نشانی لاؤ, ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ابانا صاحب, ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ہمارے ناظرین سوالات بھیجتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ بھی کئی سوالات, پھر کئی پہلو ہوتے ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی, اور اس میں ایک بیان دیا گیا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں جی, عورت کی کمائی میں برکت
نہیں ہوتی. اور یہ رمضان المبارک میں یہ کسی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر یہ بات ہوئی اور اس کو بہت زیادہ وائرل کیا گیا اور پھر اس پہ بہت زیادہ بحث بھی ہوئی. آپ بتائیے گا شریعت اس پہ کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جو آپ نے سوال رکھا یا کسی خاتون کا یہ بیان ہے، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، تو یہ تصور قرآن اور سنت میں، قرآن و حدیث میں بالکل اجنبی تصور اور یہ بات ہے. اس کا کوئی تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اس کا تعلق کوئی حدیث سے ہے. اچھا. قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حلال کمائی اس میں برکت ہوتی ہے، حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی. وہ چاہے کوئی بھی کمائے، کوئی بھی کمائے، وہ مرد کمائے، وہ عورت کمائے، وہ بچہ کمائے، وہ بچی کمائے، کوئی بھی کمائے، برکت در حقیقت حلال کمائی میں ہے. حرام کمائی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تنخواہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں اور آپ اس پر دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ وہ کمائی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی کمائی ہے، یہ حرام کی کمائی ہے، اس میں برکت نہیں ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے بالکل اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ مرد کما رہا ہے یا عورت کما رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ کی ازواج بھی تجارت کرتی تھیں. حضرت خدیجہ نے تجارت کی ہے، حضرت سودا وہ دباغت کا کام کرتی تھی، یعنی چمڑا بنانے، چمڑا اس کو پھر بیچا کرتی تھی، وہ دباغت کرتی تھی. اسی طریقے سے رسول اللہ کی صحابیات بہت سی تھی. حضرت اسما آپ کی جو سالی بنتی ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی ہیں، وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی اور کھیتوں سے کما کر لاتی تھی، یعنی ایک طرح سے وہ کسان. جی بالکل. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو بیوی تھی وہ کمائی کرتی تھی، محنت کرتی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود پر وہ خرچ کرتی تھی. اچھا. رسول اللہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی ثواب ہے، تم اپنے خاوند پہ خرچ کرو. تو لہٰذا ایسا کوئی حوالہ نہیں ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہم ایسی کوئی بات کہیں کہ بھئی عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. لیکن یہ پھر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اسٹرانگ کانسیپٹ، اور یہ صرف ایک شخص نے ہی نہیں کہا بلکہ ہزاروں لوگوں نے اس کی تائید کی ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کی تائید کی ہے، اور بڑے مطلب اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے لوگوں نے اس کی جو ہے نا وہ تائید کی ہے، وہ اپنے اپنے لیول پہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے معاشرے کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، کسی مسئلے کا جائزہ لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سورس کی طرف جاتے ہیں. بالکل، کہ وہ ہمارا بات کہاں سورس سے قرآن ہے، ہمارا سورس حدیث ہے. اور ویسے بھی ایسے جو تصورات ہیں نا، قرآن حدیث کی مجموعی تعلیم اور ہدایت کو بھی مد نظر رکھیں گے نا، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. قرآن پاک نے پہلے یہ کہہ دیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو لہٰذا یہ کوئی تفریق نہیں ہے. جہاں تک معاشرے کی بات ہے، اب دیکھیے معاشرے میں بہت غلط تصورات، جاہلانہ رسوم و رواج موجود ہیں جس پہ ہم سب کڑتے رہتے ہیں، تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے فال کے حوالے سے، نحوست کے حوالے سے، ایسے تصورات بھی موجود ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ اب اگر کوئی بچی کی شادی ہوئی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو کہا کہ بھئی یہ منحوس ہے، کہ اس کے یہ آئی ہے ہمارے گھر میں تو یہ نحوست ہوئی کہ بھئی خاوند فوت ہو گیا. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوسرا خاوند بھی فوت ہو جاتا ہے، ایسا اتفاقی طور پر بھی ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایسا ہوا. اچھا، پھر اسی طریقے سے کئی دفعہ مرد جو سا ہوتا ہے وہ شادی پہلی کرتا ہے، بیوی فوت ہو جاتی ہے، دوسری کرتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتی ہے. یہ سارے حادثات اتفاقی زندگی میں بہت کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو کبھی بھی اس طریقے سے کسی کی طرف نسبت اس کی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس معیار قرآن اور سنت اور حدیث ہے، اس کو معیار بنا کر چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کو نہیں ہے کوئی بات. بالکل. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ روزی کے حوالے سے آپ نے بڑا اہم طرف توجہ دلائی کہ صرف حرام روزی وہ نہیں ہے کہ جن کے سورسز حرام ذرائع سے آئیں اور ہم کہیں کہ یہ حرام کمائی ہے، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. ڈس آنیسٹی کے ساتھ اپنے کام کو کرنا، یعنی چھٹی نہیں بھی ہے تو بہانے سے چھٹی کر لینا، وقت سے پہلے چھٹی کر کے چلے جانا،
اور بھی اس طرح کی کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے وہ رویے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا کہ ہم اپنے گھر میں اس طرح کی چیزیں کر کے ڈس آنیسٹی کے ساتھ پیسہ کما کے اس کو ہم حلال کہیں گے یا حرام کہیں گے. اچھا، ایک اور بات بڑی اہم آپ نے جو سوال کیا اس کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری وہ کمپنیز، وہ ادارے، وہ آفیسز جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ اچھا رزلٹ ہوتا ہے بالکل کام کا. ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں، زیادہ وقت دیتی ہیں، ڈسپلن کے ساتھ کام کرتی ہیں اور پورا سسٹم، پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اب تو جو اسکولز خاص طور پہ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو 5ویں 8ویں تک ہیں وہاں پہ زیادہ تر خواتین ہیں. اس کے علاوہ دیگر ادارے آپ دیکھ لیجئے وہاں پر جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہوں گی وہاں پر یہ شکایت کم آتی ہے کہ یہاں پر جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کے تصورات کہ بے برکتی پیدا ہو گئی، اور بالکل یہ بات صحیح ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رشوت حرام ہوتی ہے، فلاں چیز حرام ہوتی ہے. کئی دفعہ جو ہم تنخواہ لے رہے ہیں اور اس تنخواہ کے ساتھ اگر ہم انصاف نہیں کر رہے تو جو وعدہ ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا، اس کے مطابق اگر ہم نہیں چل رہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. صحیح. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ جو نحوست ہے وہ کسی کے آنے سے نہیں ہوتی. جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی اگر شادی ہوئی ہے، خامد فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی تو یہ معاملہ جوڑ دیا جاتا ہے کہ لو جی اس کے آنے سے ہی معاملہ ہو گیا. نوکری چلی گئی میری، چونکہ یہ نحوست والی خاتون یا نحوست والا مرد آیا تو نوکری چلی گئی ہے. اسی سے متعلق ایک بات پوچھنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے کہ صحابی کو کہا کہ تم تنگ دست ہو، نکاح کر لو تو اللہ تمہیں تنگ دستی تمہاری ختم کر دے گا. تو اس سے یہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بات سامنے آتی ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ جو نکاح ہے یا وہ آنے والی جو خاتون ہے وہ اصل میں آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یہ بھی ایک روایت ہے، حدیث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور کوئی واقعہ اس کے پس منظر کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یعنی جب بھی آپ کوئی حدیث بیان کریں اس کے پس منظر کو ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ نے کیوں فرمایا، کس موقع پر فرمایا اور کس کو فرمایا. صحیح. ایک یہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اختصاصات بھی ہیں، یعنی وہ بات آپ کے لیے خاص ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا آپ کا فرمان ہی دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے صحابی کے لیے فرمایا، ممکن ہے کہ جس لڑکی سے وہ کرنا چاہتے ہوں وہ لڑکی مالدار ہو یا اس کا پس منظر اچھا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ نے نکاح کا فرما دیا. کر لو تو یہ بھی. تیسری بات جو ہے وہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچہ جو ان سا ہے اگر اس کی شادی کر دیں گے تو یہ ذمہ دار بن جائے گا، اپنے گھر کو پھر سنبھال لے گا. کئی دفعہ ہم ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں. تو اس کے اٹھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب شادی کا بوجھ پڑتا ہے یا ذمہ داری انسان کو ملتی ہے تو پھر انسان کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے حوالے سے سنجیدہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایسا فیصلہ انسان کرتا ہے. صحیح. جی میڈم پلیز ہمارے ساتھ. جی پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی جبری شادی کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں تو اچھی خاصی آپ نے روشنی ڈالی، لیکن اسی سے متضاد یہ سوال ہے تو پھر کیا اولاد اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے وہاں پر تو اس طرح کی پابندی نہیں ہے. یعنی اولاد جب بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے والی ہے، پھر تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے وہ شادی نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کام ضروری نہیں ہے کہ جو جائز ہو وہ آپ اس کو کرنے شروع کر دیں. آپ ہمیشہ جائز کام کو بھی دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا ہے، آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، معاشرے کا کیا ہے، آپ اس کی روشنی میں پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں. تو جائز کام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کرتے پھریں. وہاں پر پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر پھر آپ اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کو بنیادی طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں. ان کا حق ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، لیکن عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین، ہمارا گھر کہ جس میں ہم نے رہنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے، تو کیا ان کی بھی اس میں کوئی رضامندی ہے یا نہیں ہے.
اگر نہیں ہے تو ان کو کسی طریقے سے شامل کیا جائے، ان کو کنونس کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی، میرا سوال اب خواتین سے متعلق ہے کہ خواتین ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے اپنا مال اور وراثت کا حق استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خاص کلاس ہے بزنس کلاس، جو خواتین بزنس کر رہی ہیں اپنے، یعنی کہ وہ صرف ان کا اختیار ہے اپنی ساری جائیداد پر، مال پر، کہ وہ جہاں چاہیں استعمال کریں، لیکن زیادہ تر جو ہمارے طبقے میں دیکھا جاتا ہے مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس، تو ان کے تو بالکل اختیار میں نہیں ہیں یہ چیزیں۔ اس سوال کا تعلق اسلام کی تعلیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے سماج کے ساتھ ہے، معاشرت سے۔ اسلام نے تو 1400-1500 سال پہلے عورت کو بالکل انڈیپینڈنٹ کیا تھا۔ وراثت کا جو مسئلہ ہے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور سورۃ النساء کے آخر میں بھی پھر اس کو بیان کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بالکل انڈیپینڈنٹ، اور پھر اس کے بعد فقہائے کرام کے آراء، آپ کے فتاویٰ جو ہمیں ملتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ملتی ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ، کہ عورت مکمل طور پر آزاد ہے۔ یعنی مرد کے مال پر عورت کا حق ہے، لیکن عورت کے مال پر اس کے شوہر کا، اس کے خاوند کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بالکل کیٹیگوریکلی ہمارے فقہاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ باقی جو رویے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے سماج سے ان کا تعلق ہوتا ہے، خاندان سے تعلق ہوتا ہے، روایات سے تعلق ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی سے جو روایت اور جو طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ہم کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کر کے، جذباتی طریقے سے، یا بلیک میل کر لیں، جبر کر لیں، اس طریقے سے ہم سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے، اور اس کا مکمل جو بلیم اور الزام ہے وہ ہم پر ہے اور ہمارے معاشرے پر ہے۔ اب یہ بھی چیز دیکھیے کہ کئی جگہوں پہ تو رشتے ہی انہی بنیادوں پہ طے ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہم جوڑ بھی نہیں دیکھتے ہیں عمروں کا۔ بعض اوقات خاتون کافی بڑی ہیں، یعنی عام روٹین میں اگر کوئی خاتون غریب ہوگی تو شاید پریفر نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ مالدار ہے خاندان میں خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ باہر نہ جائے، تاکہ یہ جو جائیداد ہے اور مال ہے یہ ہمارے ہی قبضے میں رہے، اور اس بنیاد پہ پھر اس بھی جائیداد پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک اور پہلو سے دیکھیں گے نا، ہمارے معاشرے میں کافی حد تک بہتری بھی آئی ہے، جب سے بہنوں کو، بیٹیوں کو تعلیم دلوائی گئی ہے، ان کو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بھیجا گیا ہے، اس سے ویمن امپاورمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اب کافی حد تک اس میں بہتری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب بیٹی ہے یا بہن ہے وہ تقاضا نہیں کرتی یا اپنا حق نہیں مانگتی، یہ بھی ایک اچھی بات، قانونی راستہ بھی اب اختیار کیا جاتا ہے، اختیار کرتی ہیں اور نظر آتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی رفتار کے ساتھ اور جس طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا مان صاحب، یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے میریٹل ریپ کا۔ جی، میریٹل ریپ، جبری جنسی تعلق، اور جب میریٹل ریپ کہتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو میریٹل ریپ کہنا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے جنسی تعلق زبردستی قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں بہت بڑا مذہبی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، اگر یہ کچھ ہو بھی رہا ہے تو ان کا آپس کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اس میں نا دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک عام زندگی میں میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، وہ تو آپس میں ہی اس چیز کو طے کر لیتے ہیں، یعنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ایک معمول کی زندگی ہوتی ہے جس میں کوئی ناراضگی یا آپس میں کوئی رضامندی، کوئی تعلق، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ ڈسکشن سے ہر چیز حل ہو جاتی ہے، ڈسکشن سے یا گفتگو سے، یا یعنی اس کی کوئی اتنی بڑی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر گھر ٹوٹیں یا مسئلہ کھڑا ہو۔ ایک یہ طریقہ ہے، یعنی ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ بالکل میاں بیوی کے درمیان ہے، وہ اس بات کو، اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔
दूसरा तरीका ये होता है कि जिसमें एक तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है, वायलेंस का रास्ता। वहाँ पर फिर औरत के पास इसके अलावा कोई और सूरत नहीं होती कि उसकी जान को हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ उसको दिया जाए। बिल्कुल सही है। वो मुमकिन है कि उसकी सूरत ये बन जाती है कि जैसे घर के बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको मसला डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे केसेस भी आते हैं, बदकिस्मती से मैं वो बात आज खुलकर अपने नाज़रीन के साथ कर रहा हूँ, वो ये है कि औरत के साथ वो अमल के जो मर्द के साथ करता है, यानी शोहर खावंद वो तकाजा करता है अपनी बीवी से। सही है। अब ये भी इस तरह के भी केसेस हमारे माशरे में नज़र आते हैं और काफ़ी हद तक नज़र आते हैं कि लड़की अगर इस शर्मा शर्मी में रहे तो बहुत वो यानी यूँ कह लीजिए कि हद से आगे उसकी तकलीफ़ या उसकी मर्ज़ बढ़ जाती है। वो अपनी माँ से आकर बयान करती है, अपनी बड़ी बहन से बात करती है। देखिए, एक है आम मामूल के मुताबिक कोई इख्तलाफ मर्द और औरत के दरमियान, एक है कि इस हद तक जुल्म और ज़्यादती का बढ़ जाना, ये जो चीज़ है ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब हम इस पर भी कहें औरत को कि भाई तुम इस पर भी कंप्रोमाइज़ करो उस जालिम शख्स के लिए या उस फासिक व फाजिर के लिए, इस हद तक वो गुनाह कर रहा है अपनी बीवी के साथ, या वो दूसरा अमल भी करना चाहता है, उसको भी आर्टिफिशियल तरीके से करना चाहता है। यानी एक है इंसान का फितरी अमल जो वो अपनी बीवी के साथ करता है, एक है कि वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए जो तरीके इख्तियार करता है, मेडिसन ये वो अरलम परलम, उस वजह से भी वो तकलीफ़ का बाइस बनता है। अब ये जो रवैये माशरे में जहाँ पर आपको नज़र आए तो वहाँ पर भला औरत किस तरह कंप्रोमाइज़ कर सकती है? अब वो अपने बड़ों से बात करे या वो अदालत से बात करे या जो भी सूरत बने, तो कम अज़ कम ऐसे शख्स को कि जो इस हद तक मुजरिमाना ज़हनियत और जिनसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो आखिर इसका कोई तो इलाज फिर होना चाहिए। औरत का ये राइट बनता है कि वो अपने कानूनी तकाजे जो है ना वो इस्तेमाल कर सकती है। वन साहब, आज की हदीस मुबारक का बयान कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज की हदीस बहुत ज़्यादा अहम है इस हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कराबत और अपनी कुर्बत में तकवा को सबसे पहले बयान फरमाया। यानी आपने तकवा को और अल्लाह ताला के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ है मोमिन का, उसको आपने सबसे पहले नंबर पे रखा। आपने फरमाया कि मेरे ये अहले बैत समझते हैं कि वो मेरे ज़्यादा करीबी और ताल्लुक़दार हैं, हालांकि लैसा कज़ालिक, ऐसा नहीं है। फरमाया कि मेरे अज़ीज़ और दोस्त तुम में से मुत्तकी लोग हैं, वो जो भी हो और जहाँ पर भी हों। ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद में है और इसकी जो असनाद हैं वो सही हैं। और इस तरीके से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी बात समझा दी कि रसूलुल्लाह की कुर्बत और रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ उसी मोमिन को नसीब होगा कि जो मोमिन अपने अंदर तकवा की सिफत को पैदा करता है। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।